نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। आयत नंबर 24 हमने कर ली थी, लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें ये जो इल्ला मा मलकत ईमानुकुम वाला पोर्शन है, इसको हम दोबारा करेंगे। दोबारा नहीं, इसको हमने करना ही था, इसको हमने बस ट्रांसलेट करके छोड़ दिया था, तो इसकी तफसीर रहती थी, वो अभी हम करने लगे हैं। और इस सिलसिले में थोड़े से रूल्स हम पढ़ेंगे। वो रूल्स हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि आजकल आपको पता है मिल्क यमीन एग्जिस्ट ही नहीं करती, लौंडियाँ बांदियाँ इनका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, गुलाम इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। पढ़ेंगे सिर्फ हम इस वजह से ताकि हमें ये पता चले कि इस्लाम का जो सिस्टम था कितना सिविलाइज्ड था उस ज़माने के एतबार से, कितना अप्रोप्रिएट था, कितना ज़्यादा मॉडर्न था और कितने ज़्यादा उसके बेनिफिट्स थे, और उसमें किसी के साथ ज़्यादती नहीं थी, इवन मिल्क यमीन के साथ भी ज़्यादती नहीं थी। एंड द सिस्टम वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम the system of the slavery that existed in these times, ठीक है, in our times। तो उस कॉन्सेप्ट से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड हम कर सकें इसके लिए हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आयत में बेसिकली मतलब क्या है, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, और शादीशुदा औरतें औरतों में से, यानी वो भी तुम पर हराम है, तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते मगर वो जो कि तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, मगर वो जो कि तुम्हारी बांदियों के तौर पर आ जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो औरतें जो कि जंग में पकड़ी हुई हैं, और वो जंग में पकड़ी हुई आई हैं तुम्हारे पास, और उनके जो काफिर शौहर हैं वो जंग वाली जगह पे ही रह गए हैं, ठीक है, दूसरे दुश्मन वाले मुल्क में रह गए हैं और वो काफिर हैं, तो वो हराम नहीं है। क्यों हराम नहीं है? क्योंकि दारुल हर्ब से, जंग वाले मकाम से जब दारुल इस्लाम में आ जाती हैं और औरतें ये लौलियां बन गई हैं, तो इनके निकाह ऑलरेडी टूट गए, इनके निकाह कायम ही नहीं रहे, ठीक है। तो वहां से जब वो काफिर शौहर थे इनके और वहां से इधर आ गई, तो इनके निकाह अल्टीमेटली खत्म हो गए, क्योंकि ये अब लौंडियां बन चुकी हैं, ठीक है। और लौंडी बनाकर ही इन्हें क्यों रखा जाएगा, और मर्दों को गुलाम बनाकर ही क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये उससे बहुत बेहतर है कि इन सबको जेलों में बंद कर दिया जाए। इस्लाम ने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया कि जी दुश्मनों को पकड़ा गया है तो उनको पकड़ के जेलों में बंद कर दें, फिर उन पे जुल्म करें, मारे पीटें और उनके हकूक छीन लें, वो बाहर नहीं निकल सकते, रिश्तेदारों को नहीं मिल सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्रिजन के सिस्टम से, जेल वाले सिस्टम से एक बहुत अच्छा अल्लाह ने सिस्टम दिया कि इन लोगों को तुम अपने पास रख लो, ठीक है, और अपने पास रखो और इनके साथ बेहतरीन सलूक करो। और लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि इनको आज़ाद करने के, इनके साथ अच्छा सलूक करने की बहुत सारी आयत और हदीस, और फिर इनको आज़ाद करने के बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड बताए गए हैं। तो इसके साथ साथ अब हम देख लेते हैं कि रूल्स क्या हैं जिनके ज़रिए से मिल्क जमीन को बेसिकली रखा जाएगा या फिर उनके साथ रहा जाएगा, ठीक है। इसमें एक बात तो ये है कि जो भी औरतें जंग में गिरफ्तार हो ना, उनको पकड़ते ही ये नहीं होता कि कोई भी सिपाही अब कोई भी सोल्जर उनको रख सकता है या उनके साथ ताल्लुक कायम कर सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि कानून के मुताबिक ना, इस्लामी जो कानून है उसके मुताबिक ऐसी औरतें हुकूमत के हवाले होती हैं, और जो भी हुकूमत होगी, जो भी रूलर होगा, जैसे पुराने ज़मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइड करते थे ना कि ये कौन किसके पास जाएगा, कौन किसके पास होगा, एटसेट्रा। तो अब क्या होगा कि जो भी रूलर है, जो भी हुकूमत है, हुकूमत को चला रहा है, हुक्मरान है, उसके हवाले होंगी, और हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि उनको चाहे रिहा कर दें, रिहाई भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शन है कि पहले ही आते ही उनको रिहाई कर दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बांदियां बना के रखना ही रखना है,
تو نمبر 1 آپشن اس کے ان کو رہا بھی کر سکتے ہیں، جو یعنی سوسائٹی کے لیے بیسٹ آپشن ہے نا وہ یوز کیا جائے گا۔ نمبر 2 ان سے فدیہ بھی لے سکتے ہیں، جیسے سیرت میں بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت جویریہ کا واقعہ ملتا ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیدی بن کر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں قیدی بن کے نہیں رہنا چاہتی، تو مجھے بتائیے کہ میرا کیا فدیہ ہے، میں فدیہ دے کے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو پیشکش تھی وہ قبول کی تھی، اور الٹیمیٹلی وہ پھر آزاد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ تو نمبر 1 ان کو ویسے ہی رہا کر دیں، رحم کر کے، ایز اے مرسیفل جیسچر، دس از اے پاسبلٹی۔ سیکنڈ از کہ انہیں فدیے کے بدلے میں رہا کر دیں، پیسہ لیں، کچھ بھی لے رہا کر دیں، ہو سکتا ہے وہ امیر ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 حضرت جویریہ تو سردار کی بیٹی تھی نا، تو نمبر 3 ان کا تبادلہ قیدیوں کے ساتھ کر لیں، ہو سکتا ہے مسلمان قیدی ان کے پاس ہوں، دوسرے دشمن کے پاس ہوں، تو ان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ پھر چوتھی پاسبلٹی کیا ہے کہ ان کو سولجرز میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، کیونکہ مال غنیمت کی طرح ہے نا یہ، تو مال غنیمت جیسے سولجرز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اسی طرح ان کو بھی پھر ڈیوائیڈ کر دیا جائے سولجرز میں۔ تو یہ چوتھی پاسبلٹی ہے جو کہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل اسکالرز، اکارڈنگ ٹو اسکالرز، ایسا نہیں کہ میرے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ کہ جی یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے، حالانکہ جنگیں ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو اسکالرز یہ آپشنز اب، یہ والا آپشن اب اویلیبل نہیں ہے۔ کب اویلیبل ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی کیوں اویلیبل ہو جائے گا، اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی، دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری۔ تو وہ جب ہونا ہوگا تو وہ اسکالرز ہی بتائیں گے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فقیہ کا کام ہے۔ تو فقیہ جو ہے وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز دیکھ کر، سینیریو دیکھ کر دے ٹیک دیز ڈیسیژنز۔ ہمارا کام ڈیسیژنز لینا نہیں ہے، our thing is to communicate the decisions and understand them، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایسا پھر جب اب فرض کریں کہ عورتیں ہیں جو کہ ملکیت میں دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان آگے پھر کیا ہوگا کہ جو بھی عورت اس طرح کسی کی ملکیت میں دی جائے گی نا، اس کے ساتھ بھی اسی وقت ایسا نہیں ہے کہ فوراً تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں بھی ویٹ کیا جائے گا کہ کہیں یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہی ہیں۔ اگر ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی جب تک کہ ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کو میں صرف یہ سب بتانے کا پرپس کیا ہے کہ ہاؤ سول آل آف دس از، کہ کتنا خیال رکھا جاتا تھا لوگوں کا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ جی ان کے ساتھ تعلق قائم کر لیا جائے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باندیوں کا کانسیپٹ بس اس وجہ سے تھا کہ فوراً ان کے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ یہ کانسیپٹ پتہ ہے غلط اس وجہ سے ہے، ہمیں اس کو غلط پروف کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اسلام شہوت پرستی کا درس دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام is not the religion that is based on this particular emotion، ٹھیک ہے، یا اس ایموشن کو ہوا دینے کے لیے، اسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا اسی کو بڑھاوا دینے کے لیے اسلام بنا ہو، یا اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ ایون نکاح کے بہت زیادہ سوسائٹی میں بینیفٹس ہیں، اس لیے نکاح کرنے کی ترغیب ہے۔ زیادہ شادیوں کے سوسائٹی میں بہت زیادہ بینیفٹس ہیں، اس لیے زیادہ شادیوں کی ترغیب ہے، اور ترغیب نہیں ہے، اجازت ہے، وی کین سے اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ملک یمین کو بھی اس طرح رکھنے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ ادروائز اگر وہ ایسے ہی سوسائٹی میں رہیں گی تو اوپن ریلیشن شپس پھر ہونے لگ جائیں گے، اور اس کے پھر زیادہ نقصانات ہیں، جیسے یہ فحاشی کے اڈے پھر بن جاتے ہیں، ہر کوئی گھروں میں بیویاں تو وہاں پہ جا رہے ہیں، مسٹریسز رکھی ہوئی ہیں، جیسے یہ ہوتا تھا نا مغل دور وغیرہ میں محلے ہوتے تھے سارے، ابھی بھی محلے ایگزسٹ کرتے ہیں خیر، لیکن اس وقت زیادہ وہ تھے، رننگ تھے، بزنس میں تھے، تو ہر ایک کے اپنے گھر میں بیویاں بھی ہوتی تھی اور ان کے پاس بھی جا رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ یہ سارے سسٹمز بن جائیں گے، اس طرح کے غلط سسٹم سوسائٹی میں بنیں گے اور بے حیائی پھیلے گی،
اور پھر ان کی ناؤذ باللہ کتنی ناجائز اولادیں ہوتی تھی، ایسا ہی تھا نا؟ اور ابھی بھی ڈیفینیٹلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ایک سول سسٹم تھا ہمارے پاس تو اس طرح کی چیزیں البتہ کنٹرول میں تھی اور کنٹرول کی گئی، مقصد یہ تھا کہ یہ کنٹرول کی جائیں۔ اچھا، مزید ہم رولز دیکھ لیتے ہیں آگے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے نا، ان کی اولادوں کو کتنے رائٹس ملتے ہیں، پھر اولاد ہوتے ہی ان کو کتنا رائٹ مل جاتا ہے، تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا تو کوئی سلیوز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رائٹس دیے ہیں، تو اٹس ناٹ لائک دا سلیوری جو کہ ویسٹ میں ایگزسٹ کرتی رہی ہے۔ تو اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ جنگ میں جو بھی عورتیں پکڑی جاتی ہیں نا، ان میں ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب ہی ہوں تو وہ رکھی جائیں گی، بلکہ کوئی بھی مذہب کی عورتیں ہیں ان سب کو اسی طرح ملک یمین ہی رکھا جائے گا۔ پھر جو بھی عورت جس شخص کے حصے میں دے دی گئی نا، تو صرف اور صرف وہی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، جیسے بس اوپن سارا کچھ ہے، اوپن ریلیشن شپ سے، ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کی بے راہ روی جو ہے وہ سوسائٹی میں پھیلانا ناجائز ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رول بنایا جس کے ذریعے سے یہ پاسبلٹی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنے لگے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جس شخص کے پاس ہے وہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ اور پھر اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ بھی جائز اولاد ہوتی ہے، جائز اولاد کہلاتی ہے، اور اس اولاد کے قانونی حقوق ہوتے ہیں، وراثت میں حقوق ہیں، اور وہ آزاد کہلاتی ہے اپنے والد کی طرح، اور اس کے باقی جیسے کسی بیوی کے ساتھ بھی اگر اولاد ہے تو جیسے اس اولاد کے حقوق کے سیم ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا اس اولاد کو، اور سارے قانونی حقوق جو ہیں، حقائق جو ہیں، اس کو مکمل طور پر دیے جائیں گے۔ اور جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر اس عورت کو فروخت بھی نہیں کیا جا سکتا، آگے بیچ بھی نہیں سکتے۔ ادروائز پہلے وہ یہ کر سکتے تھے کہ آپ ایک کسی بندے کے پاس اگر ایک عورت آئی ہے اور اب وہ ملک یمین ہے، ڈیفینیٹلی پھر ان کو سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تو بجائے یہ کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ دس واز آلسو دا پاسبلٹی کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ آ جائے گا، کسی اور کو خدمت کی ضرورت ہے تو اس کے پاس خدمت کے لیے عورتیں چلی جائیں گی، یہ بھی پاسبلٹی تھی۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اولاد ہو تو اولاد کے سارے حقوق ہوں گے، اور پھر وہ عورت فروخت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو مالک ہے نا اس کے مرتے ہی وہ پھر عورت خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملک میں آئی ہو، اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک اس سے کسی قسمت اس طرح کی خدمت نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی مالک کے پاس یہ آپشن بھی ہوتا ہے کہ اب اس کی ملک یمین ہے تو وہ اس کو کسی اور کے نکاح میں بھی دے سکتا ہے۔ یہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ اس سے اگلی آیت میں نا اس کا ذکر آئے گا کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کا نا ذکر آئے گا، اور ان کے ولی کا بھی ذکر آئے گا۔ تو ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ ان کا ولی ہوتا ہے جو کہ ان کا مالک ہے، تو ان کے مالک کے پاس یہ رائٹ بھی ہوتا ہے کہ ان کا نکاح کسی اور عورتوں کے ساتھ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ خود ان سے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتا۔ تو جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر پابندی لگائی ہے نا، اس طرح البتہ لونڈیوں کی تعداد پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور لیکن شریعت کا جو منشا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید خرید کر جمع کرتے رہے، اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ در حقیقت اس معاملے میں عدم تعین کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ یعنی اس زمانے میں جنگیں اتنی زیادہ ہوتی تھی، اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جو کیپ ہے نا وہ فکس نہیں کی گئی تھی، اپر لمٹ فکس نہیں کی گئی تھی کہ ایک شخص کتنی لونڈیاں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہو رہی تھی، اس وجہ سے یہ لمٹ فکس نہیں کی گئی کہ اگر لمٹ کر دیتے تو پھر عورتیں کہاں جاتی، پھر وہی بات ہے ادھر ادھر بستی، اور پھر ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہوتا، پھر وہی بے حیائی ہوتی پھیلتی، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو اس وجہ سے کوئی کیپ نہیں لگائی گئی، لیکن کلیئرلی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں تھا کہ کسی قسم کی کوئی عیاشی ہو سکے، یا اس طرح کوئی غلط بینیفٹس کے لیے صرف ایسا کیا جا رہا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔
اور پھر ملکیت کے تمام جو دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل منتقل ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کو از روئے قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں۔ مطلب حکومت کسی بھی قسم کے کوئی اور رائٹس اگر دیتی ہیں ان کو اپون ادر پیپل تو وہ بھی ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ اب اس میں بہت ساری اگزامپلز ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایز سچ ریلیونٹ نہیں ہے ہمارے لیے، تو اس پوائنٹ کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، جیسا کہ نکاح ایک قانونی فعل ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے نکاح میں ہوتا ہے نا کہ ولی ایک لڑکی کو لڑکے کے ساتھ قانونی طور پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے، رشتے میں دے دیا جاتا ہے۔ تو یہی اصل میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت جو ہے وہ باقاعدہ عطا کیا جا رہا ہے، باقاعدہ دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک پھر قانونی فعل ہی بن جاتا ہے، جیسے کہ نکاح بھی ایک قانونی فعل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کوئی بھی عورت کہیں پہ بھی ملی اس کو اپنی ملک زمین بنا لیا اس سے فائدہ اٹھانے لگ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک اتھارٹی کے پاس سب ہوں گے، غلام مرد بھی ایسے ہی ہوں گے، غلام مرد بھی ایسے ہی ہوں گے اور عورتیں بھی، اور پھر ان کو بانٹا جائے گا، باقاعدہ ان کو ملکیت دی جائے گی، دوسرے بندے کو بندے کو ان کا اونر بنایا جائے گا، ولی بنایا جائے گا۔ اگلی آیت میں ولی کا ورڈ ہمیں ملے گا، اور وہ پھر ان کا جو بھی ان کے ساتھ سسٹم رکھنا چاہیں، ایگریمنٹ کرنا چاہیں، دیٹ از اے پاسبلٹی جو کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کر لی۔ اسیران جنگ میں سے، اسیران جنگ مطلب کہ جو بھی جنگ میں لوگ پکڑے گئے نا، ان میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس نہیں لے سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح میں بھی جب عورت دے دیتے ہیں تو ولی واپس تو نہیں لے سکتا نا کہ جی میری بیٹی واپس کرو یا میری بہن واپس کرو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اب شوہر کے ہاتھ میں اللہ نے نکاح کی گرا دے دی، تو اسی طرح اگر کسی کو ملک زمین ہے کسی کے پاس تو حکمران جو ہے وہ پھر اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ اتنے زیادہ حقوق ہیں جو کہ ان کو دیے گئے ہیں۔ جی، اور اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو عورتیں دے دے تو یہ آپشن اللہ نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تقسیم کر دے تو یہ کیا ہے، قطعاً ناجائز ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسی طرح پرماننٹ ہی اسائن کی جائیں گی، عورتیں دے دی جائیں گی جو ملک شمیل ہے، جو قیدی عورتیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ٹیمپریری ٹائم پیریڈ کے لیے عارضی طور پر وہ مردوں کو دے دی جائیں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ ادروائز عارضی طور پر کسی کو دے دینا وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے زنا کے لیے دیا ہو۔ ٹھیک ہے، سوری آج بہت زیادہ میں اوپنلی یہ ساری باتیں کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ ہم اس سمجھ سکیں کہ یہ کانسیپٹ کتنا زیادہ سیول تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے نقصان زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ٹوٹلی 100% اللہ نے ختم نہیں کیا۔ یہاں پہ یہ ٹاپک تو ہمارا ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ دوبارہ سے میں بتا دوں، اس کو اینڈ کر دیں ہم اس ٹاپک کو، کہ اللہ تعالیٰ نے البتہ بہت زیادہ ترغیب دی، اس کو ختم نہیں کیا، زیرو پہ نہیں لے گئے کہ بس اب لونڈیاں وغیرہ ہوں گی ہی نہیں، لیکن اللہ نے بہت زیادہ ترغیب دی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کرنے کا بہت بڑا یہ بینیفٹ ہے نا کہ تب تک وہ آپ کے پاس آ چکی ہوتی ہیں، پھر آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کرتے ہیں، الٹیمیٹلی جب آپ چاہیں پھر ان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تب تک وہ ان کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کیسے رہنا ہے، کیسے یہاں پر ایڈجسٹ ہونا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور بہت سارے غلام پرانے زمانوں میں تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، جو کہ چاہتے تھے کہ ہم ان صحابہ کے ساتھ ہی رہیں، یا ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو جتنے بھی غلام آتے تھے آپ کو عموماً گفٹ بھی ملتے تھے نا، جو ارد گرد بادشاہ ہیں وہ ڈفرینٹ یہ جو تھی امپائرس، ان کے یہ لوگ حکمران یہ سارے کوئی نہ کوئی گفٹ بھی آپ کو بھیج دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے ساتھ ساتھ، لیکن وہ والنٹیرلی آپ کے پاس ہی رہتے تھے آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ کا ہمیں واقعہ ملتا ہے نا کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے غلام کو آزاد کر دیا،
اور اس غلام کو جب پتا چلا کہ اب وہ ان کے پاس نہیں رہ سکتا اور ان سے نالج نہیں لے سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ، تو وہ رونے لگ گیا اور وہ کہنے لگ گیا کہ نہیں، مجھے واپس غلامی میں لے لے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے، میں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، میں نے آپ کے پیچھے رہنا ہے، تو آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں۔ ابھی حضرت سلمہ نے فیصلہ لیا نہیں تھا، فیصلہ یعنی سوچ لیا تھا، ان کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا۔ ایسا جب ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے نا تو غلام کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کانٹریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اب یہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی ان کو نا پتہ نہیں تھا غلام کو، ان کے پاس نا ہوا یہ تھا اصل میں کہ ان کے پاس پیسے آ گئے تھے، تو وہ پیسے دے کر اپنی آزادی لینا چاہتے تھے، جو کہ ایگریمنٹ پاسبلٹی ہے، یہ ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جب پیسے لے کر آئے حضرت سلمہ کے پاس، تو حضرت سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن پھر تم مجھے وزٹ نہیں کر سکتے اس طرح، تم جیسے آ کر ابھی بیٹھتے ہو، کام کرتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، یہ سب پاسبلٹی ختم ہو جائے گی، یہ آپشن تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا۔ تو وہ رونے لگے کہ نہیں نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں لے دینے اور اس طرح کی چیز، مجھے اسی طرح یہی سسٹم چلتا رہے ایسے ہی۔ تو پھر حضرت سلمہ کو وہ حدیث یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر غلام کے پاس اتنے پیسے جمع بھی ہو جائے نا کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتا ہے، تب بھی اس کو آزاد کر دو، تب بھی اس کو مت رکھو۔ تو حضرت سلمہ نے کہا کہ نہیں، اب تو یہی آپشن ہے کہ تب تمہارے پاس پیسے اتنے آگے تو تمہیں آزاد ہی ہونا ہوگا، انلیس اینڈ انٹل کہ اب ہم جنت میں ہی ملاقات کریں۔ تو پھر حضرت سلمہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو ایسے غلام ہوتے تھے۔ پھر حضرت ابن عمر جو ہیں، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں، ان کے عبداللہ بن عمر، ان کے اپنے بیٹے تھے سالم، ٹھیک ہے، سالم ان کے بیٹے تھے، اور نافع جو ہیں وہ ان کے غلام تھے، اور انہوں نے دونوں کی تربیت کی، دونوں کو تعلیم دی، دونوں بڑے امام بنے، بن کے امام نافع جو ہیں وہ زیادہ بڑے امام بنے، اسکالر بنے، عالم بنے، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ امام مالک جو ہیں، امام مالک کا نام تو ہم سب کو پتہ ہے، ان کے استاد تھے امام نافع، اتنے بڑے اسکالر بنے۔ اور جو سب سے اسمالسٹ چین جو ایگزسٹ کرتی ہے نا احادیث میں، گولڈن چین جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پارٹ امام نافع ہے۔ امام مالک کی جو بک ہے نا احادیث کی، موطا امام مالک، اس میں جو کلیکشن آف احادیث ہے، اس میں جو اسمالسٹ پاسبل چین ہے نا، وہ یہ ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت عبداللہ بن عمر نے ڈائریکٹلی، حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا امام نافع کو، اور امام نافع نے بتایا امام مالک کو، اور امام مالک نے بک میں ریکارڈ کر لیا۔ صرف 4 لوگوں کی یہ چین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک کے درمیان میں صرف یہ 2 لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ شارٹیسٹ چین ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، دس از دا گولڈن چین اس کو کہا جاتا ہے حدیث میں۔ تو ایسے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ ایون لڑکیاں جو لونڈیاں تھیں ان کو بھی سکھایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ اسٹوڈنٹس تھیں جو کہ اسی طرح تھیں، اور ان کے سارے نام بھی ہمیں ملتے ہیں بکس میں، جو ڈفرینٹ بکس ہیں۔ میرے پاس ایک بک ہے قرآن کی خدمت جن عورتوں نے کی ہے، ان عورتوں میں پھر بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں ہوتی تھیں، اور وہ ان سے سیکھتی تھیں، ان کو پھر حضرت عائشہ ان کو سکھاتی تھی، تعلیم دیتی تھی، اور وہ آگے پھر خود استاذ بن جاتی تھی، استاذہ بن جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا تھا۔ چلے اب آیت نمبر 25 ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور اگر کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، ومن، اور جو کوئی، لم نہیں، یستطع، استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، طولن، ینکحا، اس اتنی یہ قدرت کی، طولن مطلب یہ کہ اتنے اس کے پاس پیسے نہ ہوں کہ وہ کیا کر سکے، ینکح المحصنات، کہ وہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں کے ساتھ، المؤمناتی، جو مومن ہو۔ یعنی اگر کوئی تم میں سے اتنی قدرت نہیں رکھتا، اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ اب جہاں پہ محسنات سے مراد
شادی شدہ عورت نہیں ہے بلکہ خاندانی عورت ہے، کل میں نے بتا دیا تھا اس کے دونوں میننگز ہیں۔ آگے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو فَمِمَّم، تو جو کوئی بھی ہے تمہارے لونڈیاں، من فتياتكم المؤمنات، تو لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مؤمنات ہوں، من فتياتكم، جو کہ تمہارے کہاں گیا، جو کہ تمہاری ملک ہو، ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ میں ہو اور پھر وہ مومن بھی ہو، باندیوں میں سے اور فتیات، فتیا لڑکی کو کہتے ہیں نا بیسیکلی، یعنی باندیاں ہوں تمہاری، یہ مطلب ہے یہاں پر، لونڈیاں ہوں تمہاری اور مومن بھی ہوں، ان سے بھی، ان سے نکاح کر لو گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مہر کے بدلے میں، یعنی واللہ اعلم بی ایمانکم، اللہ کو پتہ ہے تمہارے ایمان کا، پیچھے ہم نے بات کی تھی نا ان کی کہ ان کا آگے مزید ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی خاندانی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو جو تمہارے پاس ملک زمین ہے انہی سے نکاح کر لو تم، صحیح ہے، لیکن وہ مومن ہو تو ان کے ساتھ نکاح کر لو، پریفریبلی وہ مومن ہو، اور واللہ عالم بی ایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے، مطلب یہ کہ قانونی اعتبار سے تو سارے ہی مسلمان ہیں نا، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ سب مسلمان ہیں، تو اللہ کو ہر ایک کے ایمان کا جو ڈفرنس ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، یعنی فرق ایمان سے پڑتا ہے، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہی ہے، مطلب دنیاوی اعتبار میں سے تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، سوری ٹچ اسکرین ہے اور میں نے ابھی ٹچ کر دیا، ایک سیکنڈ میں آیت لگا رہا ہوں۔ تو بعضکم من بعض کا کیا مطلب ہے کہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، مطلب یہ کہ تم سب چاہے غلام مرد ہوں، عورتیں ہوں، آزاد ہوں، سب ایک دوسرے سے ہی ہو، مطلب سب آدم اور حوا کی ہی اولادیں ہیں، اور سب مسلمان ایکول ہیں، لیکن اوپر جیسے بتایا کہ اللہ کو ایمان کا پتہ ہے، ایمان کی وجہ سے ڈفرینس ہو سکتا ہے، آزادی اور غلامی کو اب یہاں پر ڈفرینس نہ بناؤ، ٹھیک ہے، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان سے نکاح کرو ان کے اہل خانہ کی اجازت سے، اب یہاں پہ ان کے اہل خانہ ان کے ولی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے مالک ہیں، تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح جائز ہے، مطلب یہ ہے کہ مالک جو ہوں ان کو پروپوزل بھیجا جا سکتا ہے ان کی ملک یمین کے لیے بھی، اور ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وَآتُوهُنَّ، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے، یہ آیت بتانے کی وجہ کیا ہے، پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر ادا کرو اور دو ان کو ان کے مہر معروف طریقے سے، مطلب جو سوسائٹی میں رواج ہے مہر دینے کا اس حساب سے مہر دو، محصنات غیر مسافحات، محصنات یعنی ان کو نکاح میں لو، نکاح والیاں بنا کے رکھو، غیر مسافحات، صرف ان کو استعمال کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا، جیسے ٹیمپریری کانٹریکٹس ہوتے ہیں نا، یہ متع وغیرہ ہوتا ہے جو کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو اس طرح کے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بتا رہے کوئی کانٹریکٹ اس طرح کا نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو رکھو، ولا متخذات اخدان، اب یہ پورشن پیچھے ہم نے نہیں پڑھا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے، ولا اور نہ ہی متخذات یعنی کرنے والیاں ہوں، اخدان یعنی چوری چھپے دوستیاں کرنے والی ہوں، چوری چھپے آشنائیاں کرنے والیاں کریں ان کے ساتھ، یعنی ان کو گرل فرینڈ بنا کے رکھنا، کہ گرل فرینڈز والا جو چکر آج کل جو ڈیٹنگ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا، لوگ کہتے ہیں نا کہاں پر قرآن میں منع ہے، کہاں پر لڑکا لڑکی دوست نہیں ہو سکتے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بلکہ یہ ابھی تو عورت مارچ کی اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہونا بند ہو گئی ہے نا، جس زمانے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو رہی تھی نا، اراؤنڈ 2 ایئرس پہلے کی بات ہے، ان کے جو پلے کارڈز ہوتے ہیں نا، جو پلے کارڈ انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں، بورڈز اٹھائے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پہ میں نے خود پڑھا تھا، یہ نیوز میں دیکھ رہی تھی تو اس پہ لکھا ہوا تھا، اب لوگوں کو زیادہ اتنا قرآن نہیں پڑھتے نا لوگ، تو اس کو اتنا کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، البتہ انہوں نے نا سورہ توبہ کی آیت شیئر کی ہوئی تھی،
ایک خاتون نے سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے بعضکم من بعض کے ایک دوسرے میں سے ہی تو ہیں، یعنی ان میں آپس اس پوائنٹ سے نا اس عورت نے یہ پروف کیا ہوا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان میں آپس میں دوستی ہو سکتی ہے۔ آپس میں ولی کا جو وہاں پہ ورڈ یوز ہوا تھا نا، اس کا مطلب تھا کہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو تو مدد کی جا سکتی ہے۔ سورۃ توبہ میں یہ ذکر آتا ہے۔ تو اس عورت نے وہ پلیکارڈ اٹھا کے اس پہ سورۃ توبہ کی یاد لکھ کے یہ پروف کیا ہوا تھا کہ جی مرد اور عورت میں دوستی پاسبل ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی دوستیاں لگانا نہ محرموں میں پاسبلٹی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک نکاح کا آپشن اللہ نے دیا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اب جب کو ایجوکیشن سسٹمز ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، اب وہ اتنے زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ٹوٹلی اب ہم اوائڈ نہیں کر سکتے کسی کو، لیکن اس میں اگر گروپ سٹڈیز ہیں یا کلاس روم سٹڈیز ہیں یا اکٹھے کوئی پروجیکٹس وغیرہ کرنے ہیں تو اٹ ڈیفینیٹلی از پاسبل، پرووائڈیڈ اس میں فری مکسنگ نہ ہو۔ فری مکسنگ مینس کہ بہت زیادہ یعنی کام سے کام رکھا جائے، بہت زیادہ فری مکسنگ نہ ہو۔ یو نو واٹ از فری مکسنگ۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 2، اکیلے پرائیویٹ سچویشن میں نہ جائیں، کہ آپ اکیلے ہو جائیں، سیکلوژن میں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو کنڈیشنز ہیں، پری مکسنگ نہ ہو اینڈ سیکلوژن میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو۔ ان دو کنڈیشنز کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، پردہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے پردے کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کیا ہوا ہو۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں، ان 3 کنڈیشنز کا خیال رکھتے ہوئے اب اگر ہم کو ایجوکیشن میں اسٹڈی کر رہے ہیں، پروجیکٹس کر رہے ہیں، گروپ اسٹڈیز وغیرہ کر رہے ہیں، سو وہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کا بھی یاد رکھیے گا، ایون واٹس ایپ میں بھی سیکلوژن از ناٹ رائٹ۔ ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ واٹس ایپ پہ جی اب اکیلے میں باتیں چل رہی ہیں، ایون دیٹ از ناٹ رائٹ، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں کریں۔ ٹھیک ہے، نہ ہی چوری چھپے کسی بھی قسم کی دوستی آشنائی ہوتا ہے ایک دوسرے کو جان پہچان وغیرہ کرنا، یہ سارا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو سین ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا، یا پھر کوئی ٹیمپریری ارینجمنٹس بھی نہیں ہوں گے، بلکہ عزت کے ساتھ نکاح کر کے ہی رکھا جائے گا۔ ایک سیکنڈ میں دیکھوں کتنی لمبی آیت ہے، چلو اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا جو پرپز ہے وہ میں کل بتاؤں گی، صرف اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کے نسبت آدھی سزا ہے جو عورتوں کے لیے ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا خوف ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سو سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں کو یہ، انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم کل پڑھیں گے اور اس آیت کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو وہاں پہ پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ جی اب یہاں پر بات کیوں ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ اس کی تفسیر کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔